आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो टोक का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जारी है और इसके जो टाइमिंग्स हैं, हम कुछ दिनों से अपने सुनने वालों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे फॉर सम रीजंस, लेकिन दोबारा से हम 3 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये सिलसिला इसका दोबारा से आगाज कर रहे हैं। राजा साहब, जब ये पाकिस्तान में प्रोग्राम देखा हमारा जा रहा है, पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, एक तो हमें रिक्वेस्ट तमाम दोस्तों से बार बार ये करनी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर एक यलगार और एक सेंसरशिप पॉलिसी हुकूमत की चल रही है। इमरान खान की गुफ्तगू जो बाहर आती है उसे मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, और हमारी कोशिश ये है कि चाहे वो खान साहब हों या फिर इसके अलावा दीगर ऐसी खबरें जहां पर फस्तायत और सेंसरशिप की तलवार चल रही है, उसे हम रोक सकें और हम आवाज बने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस की। राजा साहब, हैविंग सेड दैट, चैनल तमाम दोस्त जो हैं वो हमारे सब्सक्राइब कर लें और इस कोशिश में हमारा साथ दें। पाकिस्तान में राजा साहब 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है इसे अब कलअदम करार दे दिया गया। अब इसके ऊपर मोहर लगने वाली है और 3 अहम शख्सियात मैदान में आ गई हैं और एक इंतहाई अहम बैठक हुई है। इसमें क्या फैसले हुए इसकी तफसील शामिल करेंगे अपने सुनने वालों के लिए। और राय साहब, फिर इसके साथ साथ जो इमरान खान हैं उनका मुकदमा अब आलमी मुकदमा बन गया, एक आलमी तहरीक शुरू हुई, एक आलमी डिमांड आ गई है और अब इस आलमी डिमांड के ऊपर पाकिस्तान में जमहूरी फोर्सेस और डेमोक्रेसी डे मुबारक कहने वाले क्या इसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे। ये डिमांड किसकी तरफ से आई। और फिर राय साहब, जस्टिस मंसूर अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, फैसला हो गया, नोटिफिकेशन तैयार है और हुकूमत बैकफुट पर क्यों गई, और फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और बाकी लोग इस वक्त क्या अपना एजेंडा लेकर मैदान में उतरे, इसका भी एक जायजा रखेंगे। और फिर वो तमाम वीडियोस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से हैं इनकी भी एक तफसील शामिल करेंगे, और जो पैगामात पूरे पंजाब से आ रहे हैं और कारकुनान इस वक्त फुली चार्ज हैं। राय साहब, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस मंसूर होंगे, ये बात हामिद खान साहब ने कही। अच्छा, मैं कल कंपैरिजन कर रहा था राय साहब, जब हामिद साहब ने ये कहा ना कि मेरा चीफ जस्टिस मंसूर है, मेरा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा, ये लोग अपने टाउट को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। राय साहब, जब टाउट का लफ्ज आप सुने तो आपके ज़हन में पहला नाम किसका आता है? देखें, टाउट तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो वहाँ की समातें कवर करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। बाकी जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो हमारे व्यूअर जो हैं वो खुद समझदार हैं। और उसके बाद ये जो पूरी इस वक्त हुकूमत है, इस हुकूमत के अंदर भी ऐसे टाउट मौजूद हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के अंदर घुसाया। मिसाल के तौर पर फैसल वाउडा। और इसी तरह टाउट का लफ्ज़ जो है ये अब कुछ सहाफ़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि इस कठपुतली हुकूमत के पे रोल पे हैं, टाउट हैं, जिनको तमगे दिए गए, जिनका कोई सहाफ़ती करियर नहीं है, जिन्होंने कहीं रिपोर्टिंग नहीं की, कहीं एडिटिंग नहीं की, कहीं जाके फील्ड में जाके कवरेज नहीं की, उनको तमगे दिए गए हैं। और इसी तरह पॉलिश की है ना, पॉलिश राय साहब पॉलिश की है, पॉलिश जो है, पॉलिश ये बहुत कुछ करवा दे। हाँ, वो उससे ये कारकर्दगी है इनकी जी। और फिर एक यानी बहुत से एंकर्स हैं जिनको अब पीटीआई या इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें या आज़ाद मीडिया से वाबस्ता लोग टाउट कहते हैं, लेकिन एक तो बहुत ख़ास एंकर हैं जिनको पीटीआई इसलिए टाउट कहती है कि पीटीआई के तमाम अगवा शुदा जितने रहनुमा थे उनके कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरव्यू इन्होंने किए हैं। यानी मुनीब फारूक, शेख रशीद की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने खुद कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुझे एक ख़ास मकाम पे ले जाया गया
اور میری آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو آگے دیکھا تو ظالم منیب فاروق بیٹھا ہوا تھا، جس کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اغوا کیا ہے، لیکن پھر بھی کمپرومائز سچویشن میں اس نے میرا انٹرویو کیا. اور اس کے بعد شوکت بسرا نے یہ کہا کہ منیب فاروق نے صنم جاوید جو کہ 14 ماہ کی عقوبت خانے میں حراست کے بعد رہا ہوئی، ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے منیب فاروق نے ایک گراؤنڈ بنایا. اچھا اور یہ کہا کہ فوجی قیادت کے حوالے سے صنم جاوید نے کچھ باتیں کی، اس لیے ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. اچھا ایک بات اس میں ہم ایڈ کر لیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ صحافی راج صاحب اس کا کام ہوتا ہے نا، جب ظلم ہو رہا اس پہ بھی اس میں بات کرنی ہے، تو اٹ مینس کہ یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ ظلم. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے پٹی اتری تو سامنے منیب فاروق صاحب بیٹھے تھے. میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں راج صاحب اور وزیر قانون صاحب کی گفتگو. یہ قوم کو ہم بتا دیں کہ اعظم تارڑ صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کی تجاویز میں یہ بات شامل تھی کہ تنصیبات پر حملے ملٹری کورٹس دیکھ سکے گی. تنصیبات پر حملوں کے معاملات کو آئین میں موجود استثناء کی حد تک ملٹری کورٹس دیکھ سکے گی، لیکن بلوچستان سے حکومتی اتحادیوں اور فضل الرحمان نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں، ابھی یہ نہ کیا جائے. راج صاحب ایسے وقت میں مسنگ پرسنز کے کیسز جو ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ کل کو فضل الرحمان بھی مسنگ ہو جائیں، عمران خان کو بھی مسنگ کر دیا جائے، بلاول کو مسنگ کر دیا جائے، آصف علی زرداری مسنگ ہو جائیں، تو پھر یہ تلوار ان کے اوپر بھی استعمال ہو سکتی تھی. اب ایک جو اگلا نقطہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سخت موقف اختیار کیا کہ نظام انصاف کی کمزوری کے باعث دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سویلین سائٹ اعداد و شمار کے ساتھ آگاہ کرے کہ افواج کے لوگوں کو شہید کرنے والے کتنے لوگوں کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی. فوجی اسٹیبلشمنٹ نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ محض راہ حق کے شہیدوں کے ترانے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ذمہ داروں کو سزائیں دینا پڑیں گی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کی مدت ملازمت میں اضافے اور نئی آئینی ترمیم کے قیام سمیت دیگر ترامیم کی منظوری کے لیے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی اور جو سینٹ کے اجلاس طلب کیے گئے. رائے صاحب یہ تمام باتیں وہاں پر ایک آئینی پیکج کی شکل میں لائی گئی، لوگوں کو بھیڑ بکریاں بنا کر ہانک کر پارلیمنٹ کے فلور پر لایا گیا، جو کسی اکھاڑے اور باڑے کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں پہ لوگوں کو باتھ روم جانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور 3 لوگوں نے جب یہ آواز اٹھائی اور کہا کہ ہمیں مسودہ دکھاؤ، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر آواز بھی بلند کی. راج صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق محض راہ حق کے شہیدوں کے ترانے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. راج صاحب پاکستان کا ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا، جو آج بھی پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک خطرہ ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن راج صاحب جو سیاست ہو رہی ہے کہ عمران خان کے کیس کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، عمران خان کو جو پروسیکیوشن، جب آپ کو یاد ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اگر انصاف نہیں دیتی یا وقت پر نہیں دیتی تو اس کے اوپر obviously کنسرن شو کیا گیا. تو پروسیکیوشن ثبوت لے کر آئے، پروسیکیوشن ثبوت مہیا نہ کرے اور اس کی آڑ میں ایک ڈریکونین لا لا کر ایک سب سے مقبول لیڈر کو نشانہ بنایا جائے. یہی ان کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھی ایک درخواست گئی کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا عمران خان کا، اور پھر خواجہ آصف، عطا تارڑ، جتنے یہ نون لیگ کے لوگ ہیں، یہ سارے کہتے رہے کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے. لیکن ثبوتوں کی جب بات آتی ہے ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. رائے صاحب جی ہاشمی صاحب، یہ ابھی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو جو ہے یہ مجھے واٹس ایپ پہ کسی مہربان نے بھیجی ہے. میں ذرا کوئکلی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے. جو پہلے ایک اینکر کا ہم ذکر کر رہے تھے منیب فاروق صاحب کا، جن کو پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، تو سیدھے پیچھے بہ گئے ہو. نہیں، وہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے تو وہ ایک واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو آ گئی تو میں بڑا حیران ہوا. اس میں منیب فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ پنڈ کا چودھری ہے، اور پنڈ کے چودھری سے جب آپ پنگا لیتے ہیں تو یہ بڑا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پنڈ کا چودھری پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں پنڈ کا چودھری ہوں اور اس سے آپ پنگا نہیں لے سکتے. لیکن یہ ٹک ٹاک اس لیے وائرل ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بہت سے آزاد صحافیوں نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ پنڈ کے چودھری نے اپنے روب دبدبے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک میراثی بھی رکھا ہوتا ہے، اور وہ جو میراثی ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو پنڈ کا چودھری ہے اس کے ساتھ کوئی پنگا وغیرہ نہیں لینا. یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے یہ ابھی متی اللہ جان صاحب نے شاید یہ کامنٹ کیا ہے.
ان کی اس ویڈیو پر، تو یہ ٹک ٹاک پہ بڑا وائرل ہے، کوئی 1 ملین سے زائد جو ہیں اس کے اوپر ویوز ہیں۔ بہرحال اب آ جائیں، جو آپ نے کہا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اصل میں پردے کے پیچھے کیا گیم چل رہی ہے، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بلاول زرداری نے، شہباز شریف نے اور نواز شریف نے مل کر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کیسے دھوکہ دیا ہے اور کیا بھیانک مس ایڈونچر کیا ہے۔ ایک تو ہاشمی صاحب، ایک بہت بڑا کنفیشن کیا گیا ہے وزیر قانون کی جانب سے، اور تاڑر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کے اوپر نون لیگ کے بہت سے لوگوں کا کنسرن تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی تحفظات تھے، اور JUI جو ہے وہ بھی اس معاملے پر متفق نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی متفق نہیں تھے، لیکن اب اپنی جانب سے ایک طرف تو فیس سیونگ کر رہے ہیں، دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور والا ہم نے تو آپ کے لیے بڑی ایفرٹ کر لی، لیکن اس معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ہمارے درمیان بھی پھوٹ پڑ رہی ہے، اور دوسری جانب یہ میسج دے رہے ہیں کہ چلیں ادھر کوئی رعایت کر دیں، اس معاملے پر کوئی رعایت کر دیں، آپ کی جو ایکسٹینشنز والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ہم باقی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کوٹ ان کوٹ کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو بھی ڈرافٹ بنے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت نے کوئی ڈرافٹ نہیں بنایا، اور یہ بات انہوں نے کیمروں کے سامنے کی ہے کہ جو بھی ڈرافٹ بنے گا اس پر ہم پارلیمان کے اندر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے، کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ آئینی عدالت کے سربراہ کا فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں کہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ترمیم میں سیاسی جماعتوں میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے یہ عملی طور پر اب نہیں ہو سکے گا، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اس کیس کو بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی جی حضوری کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیں کہ دیکھیں میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کے عوض آپ مجھے چیف جسٹس کے طور پر ایکسٹینشن دلوائیں، یا وفاقی آئینی عدالت جو کہ اسلام آباد میں بننی ہے جس کے 7 ججز ہوں گے، آپ مجھے اس کا چیف جسٹس بنائیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا PTI کے خلاف، اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائل فوجی تحویل میں ہوگا اور فوجی عدالت میں ہوگا، وہ نیریٹو تو خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یہ جو عارضی اقتدار ہے، یہ ان کی کٹ پتلی حکومت، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور پھر ان کے بھی فوجی ٹرائل جو ہیں یہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بلاول کے ابا کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے نا، مسئلہ یہ بھی ہے، اور پھر بہت سارے کے ابے جو ہیں وہ اس ٹرائل کو بھگتیں گے۔ میں ایک چیز اور رائے صاحب جو بڑی خطرناک ہوئی، آرٹیکل 8 کا معاملہ ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ ہم نے بلاول سے کہا کہ آپ نے یہ آرٹیکل 8 پڑھا ہے جو آپ نے تجویز لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے۔ تو بلاول کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے نانا کی اور ڈیموکریسی ڈے کی تو باتیں بڑی انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، یقیناً رائے صاحب ان کی جو سیاسی تربیت ہے، ان کے ارد گرد جو انکلز ہیں انہوں نے کی ہے، انہوں نے کچھ الفاظ ان کو دیے ہوں گے، کس نے کہا ہوگا کہ بیٹے آج ڈیموکریسی ڈے ہے، تو کوئی سوال کا جواب تمہیں نہ آ رہا ہو تو تم نے کہنا ہے ڈیموکریسی ڈے مبارک۔ اور پھر انہیں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ یہ جو آرٹیکل 8 والا جس میں بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، اگر کوئی تم سے کہیں کسی سوال پر تم پھنس جاؤ تو کہہ دینا کہ سرکار مجبوری ہے، اور مجبوری کے عالم میں ہمیں یہ کرنا پڑا ہے۔ رائے صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کیا ہے، یہ کس کی وجہ سے مجبوری ہے؟ رائے صاحب فارم 47 نون لیگ کے اندر تو پوری کی پوری حکومت ہمیں فارم 47 پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کس حد تک یہ فارم 47 اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے جس کا ذکر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجبوری تو بہت زیادہ ہے۔ ایک تو آصف علی زرداری کبھی بھی صدر نہیں بن سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے نتائج حاصل کر لیتی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جس طرح کے نتائج پلان کیے گئے تھے، یعنی ایک ایسے نتائج جس میں نون لیگ کو کلین سویپ کروا دیا جائے۔ تو ایکچول پلان تو یہ تھا کہ اس وقت نون لیگ کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنا کے نون لیگ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد نون لیگ کے پاس اتنی بڑی میجورٹی ہوگی کہ جو بھی ترامیم
کروانا چاہے گی اسٹیبلشمنٹ یا شریف خاندان کروانا چاہے گا، وہ ترامیم ساری آسانی سے ہو جائیں گی. لیکن چونکہ جو رزلٹ تھے وہ اس طرح کے آئے کہ عوام نے ایک جوابی مارشل لا نافذ کر دیا شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے خلاف، اور وہ رزلٹ اس طرح سے آئے کہ پی ٹی آئی نے الٹا 2/3 سے زائد نشستیں حاصل کر لیں. جو رات گئے آپریشن ہوا اس کے باوجود پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. یعنی جو ابھی پی ٹی آئی کو 78 نشستیں الاٹ ہونی ہیں، تو پارلیمان کی سب سے بڑی یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بن گئی. تو اب اس پوری صورتحال میں یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، اسی طرح آصف علی زرداری، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے ان سے مراعات حاصل کر لیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نواز شریف آصف علی زرداری کو صدر بنانے پر رضامند ہوتے اگر ان کے پاس یہ نشستیں پوری ہوتی؟ تو آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے کہ یا تو بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنا دیں یا پھر مجھے صدر بنا دیں. اب بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانا ممکن نہیں تھا، تو آصف علی زرداری صدر بن گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کے پی کی گورنرشپ لے اڑے، اس کے بعد مراعات لے اڑے، اور کے پی کا گورنر ایک ایسی شکست خوردہ شخصیت کو بنایا گیا جس کو کے پی کی عوام نے علی امین گنڈا پور صاحب کے مقابلے میں بار بار سیاسی طور پر نشان عبرت بنایا، جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے. تو وہاں پہ گورنر کے پی بنوا لیا، پنجاب میں گورنر بنوا لیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ انہوں نے کتنی مراعات حاصل کی ہیں. تو اس لیے ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر ہم یہ کہیں، یا بلاول زرداری جیسے کبھی کبھار اس سے پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تو انہوں نے بھیگی بلی جو ہے اس کی طرح کی تقریر کی ہے، اور بجائے اس کے کہ جو پارلیمنٹ سے لوگوں کو اغوا کیا گیا یا ارکان اسمبلی کو، اس کے اوپر بات کرتے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کی توہین کر دی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق نامناسب الفاظ کہہ دیے. تو بلاول زرداری کب سے فوج کے محافظ بن گئے؟ یہ تو آصف علی زرداری کی جو ویڈیو وائرل ہے، دوبارہ وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان جرنیلوں کی فہرست نکالوں گا اور فہرست نکال کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کا ٹینیور تو 3 سال کے لیے ہوتا ہے، اور ہم سیاستدان ہمیشہ رہتے ہیں، تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو یہ کریں گے فوج کا تحفظ؟ یہ بلاول زرداری نے سندھ پولیس میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کروا دی تھی. جو سب سے خطرناک کام ہوا تھا مریم نواز کے ہوٹل پر جب چھاپا پڑا تھا کراچی میں، تو بلاول زرداری نے سندھ پولیس کے افسران سے استعفے دلوائے. اور ہاشمی صاحب چونکہ بطور صحافی، ہم سب جتنے بھی صحافی ہیں، اور بطور بیورو چیف میرا جو آفس ہے اس کے اندر 10-12 اسکرینز لگی ہوتی ہیں، تو اس میں انڈین چینل بھی چل رہے ہوتے ہیں، CNN بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو دیگر غیر ملکی چینلز، پاکستانی چینل بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو انڈین چینل نے یہ خبر چلائی کہ سندھ پولیس نے پاک آرمی کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور بلاول زرداری نے پریس کانفرنس کر کے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ کو دھمکیاں دی. بلاول زرداری کے خلاف تو کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں بنایا گیا، الٹا جنرل باجوہ نے فوری طور پر ایکٹ کرتے ہوئے، اور جنرل باجوہ نے بھی جوابی طور پر بھیگی بلی بنتے ہوئے، وہ جو رینجرز کے اہلکار تھے اور ISI کے اہلکار تھے جنہوں نے چھاپا مارا تھا مریم نواز کے ہوٹل پر، ان کو فوراً تبدیل کر دیا. تو یہ تو پھر ڈوول سٹینڈرڈز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے. ایک خبر ایسا یہ بھی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اب ہم چونکہ مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ یہ فضل الرحمان صاحب بھی اگر کوشش کریں تو یہ معاملے کو باہر، یعنی اس ٹائم پیریڈ سے باہر لے جا سکتے ہیں. قاضی صاحب چلے جائیں گھر تو پھر آئینی پیکج کو دیکھ لیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ جو اپنے پورے جوبن پہ ہو گئی، سپریم کورٹ آئینی پیکج نہیں آئے گا، ان کے پورے اختیارات ہوں گے، قاضی صاحب بیٹھے نہیں ہوں گے، قاضی صاحب گھر چلے جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے ان کی اس موو کو ختم کرنے کے حوالے سے. اور یہ شہباز شریف صاحب امریکہ آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روس کا جو ایک وفد آیا ہوا ہے، ان سے ملاقات اور پھر یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد یہ انہوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی ڈیوائس کی ہوئی. راج صاحب ایک کام یہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور خبر کے مطابق کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے 30 ملین روپے اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے گاڑیاں خریدنے سے متعلق پابندی میں نرمی کر کے 99 لاکھ روپے گرانٹ کی منظوری بھی دی.
اور کابینہ اجلاس میں شمالی وزیرستان میں زرعی اراضی بستی اور فوجی چوکیوں کے تحفظ کے لیے 30 ملین روپے کے فنڈز کی، وہاں بھی انہوں نے کافی سارا جو ہے کام کیا ہے. تو اب انفراسٹرکچر اور باقی معاملات کے اوپر بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب، یہ موو جو آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، قاضی صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور قاضی صاحب کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے کہ ان درخواستوں کو لگایا جائے، کہیں اور سے درخواست فضل الرحمان صاحب کے سامنے لگی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے. ہاؤ یو سی دس رائے صاحب؟ فضل الرحمان تو جو کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن کے پی حکومت اب سپریم کورٹ جا رہی ہے، وہاں سے انہیں کوئی کامیابی ملے گی یا پھر قاضی صاحب کا بند دروازہ ہی دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک تو صرف 35 دن رہ گئے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے میں، صرف 35 دن. تو 35 دن کے اندر تو جسٹس فائز عیسیٰ شاید یہ کیس فکس ہی نہ کریں. اگرچہ اس کیس کو فکس کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ایک کمیٹی نے کرنا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں، یعنی 3 رکنی کمیٹی نے. لیکن پھر بھی زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کیس فکس نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ تو اس کے بینیفیشری ہیں، اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کٹ پتلی حکومت کو یہ بھی پیغامات بھیج رہے ہوں، کیونکہ جذباتی وہ بہت ہیں. یہ جسٹس فائز عیسیٰ بڑے کمزور اعصاب کے مالک ہیں، اتنے جذباتی ہیں کہ جب ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ریفرنس لے کے آئی تھی تو اس وقت یہ اور ان کی اہلیہ، چلے ان کی اہلیہ تو ایک خاتون ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہوتے ہوئے بھی یہ آنسوؤں کے ساتھ روتے تھے، یعنی ان کے آنسو ٹپکتے تھے. سپریم کورٹ میں جب ہیرنگ ہوتی تھی تو یہ روتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے تھے، اور یہ صحافیوں کے کندھوں پر اپنا ماتھا ٹیک کر یہ روتے تھے کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے جذباتی ہیں. ہو سکتا ہے شہباز شریف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی میسج بھیج رہے ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ٹیشو کے طور پر استعمال کرنے کے بعد، تو میں آپ کے کوئی پول بھی کھول دوں گا کہ آپ نے مجھ سے کیسے فیصلے کروائے. لیکن اس میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ اس میں یہ خود بھی پھنس جائیں گے. لیکن بہرحال جسٹس فائز عیسیٰ اتنے بے چین ہوں گے، اتنے اضطراب ہوں گے کہ دیکھیں مجھے استعمال بھی کر لیا عوامی سطح پر، استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ ذلیل و رسوا بھی ہو گیا، اور اب میری ایکسٹینشن بھی نہیں ہو رہی. اور ہاشمی صاحب، سب سے جو میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ کسی بھی جج کا کنڈکٹ چیک کرنے کی جو سب سے زیادہ صلاحیت ہو سکتی ہے وہ وکلاء میں اور بار کونسل میں ہو سکتی ہے. بلوچستان بار کونسل، جسٹس فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان بار کونسل سے ہے، اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کے بدترین جج ہیں جو کہ اپنا ٹینیور بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ اور آئین کو پامال کر رہے ہیں. یعنی ان کے اپنے گھر سے جسٹس فائز عیسیٰ کو مار پڑ رہی ہے. بلوچستان بار کا یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. پورے پاکستان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین جج ہے. ایک اور چیز بڑی حیران کن ہے، یہ جو 26 اکتوبر کو سینئر ترین جج چیف جسٹس بنے گا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ بیان ہے. رائے صاحب، اس سے پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ سینئر جو ہے وہ عقل مند بھی ہو اور قابل بھی ہو اور کسی جونیئر کو موقع دینا چاہیے. اب یہ سب لوگ پھر اچھا، ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے سائرن بج رہے تھے پولیس کے، میں سمجھا شاید آپ کو پکڑنے کے لیے آ گئے کیونکہ آج آپ نے کھل کے باتیں کی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے رائے صاحب؟ یہ بھی ہمیں بتائیں. دیکھیں، یہ سائرن جو ہے نا وہ ہر صحافی کی زندگی میں کئی مرتبہ بجتے ہیں، اور ہماری زندگی میں پچھلے 3 سال سے، خاص طور پر پچھلے 2 سال سے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے جب ہم حقائق سامنے لے کے آتے ہیں تو یہ بہت دفعہ بجے ہیں. لاتعداد مرتبہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، پہلے بتائیں، لاتعداد مرتبہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس راستے سے جاتے ہیں، کس راستے سے آتے ہیں. لیکن آج نہیں، یہ شاید بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کس قسم کا پریشر ہے. کبھی ہم نے اس پلیٹ فارم پہ اس کا ذکر نہیں کیا، جو ہمیں ہر وقت جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ سر مشکل راستے ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کام ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. تو پہلے مجھے بتا دیں، دروازہ چیک کر لیں، کوئی آیا تو نہیں ہے، اس کو بھی چیک کر لیں، یہ نہ ہو کہ پتہ لگے. جی دروازے چیک ہیں، جی دروازے چیک ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا اقدام ہمیں سچ بولنے اور حقائق کو سامنے لانے سے نہیں ہٹا سکتا. ہاشمی صاحب، یہ صحافی کی بھی یہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ کے کرنٹ افیئرز کے متعلق جو حقائق ہیں وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے متعلق تلخ ہو سکتے ہیں، اور کبھی نون لیگ کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں. ہمیں یاد ہے
کہ کئی پروگرامز میں ہم نے پی ٹی آئی کی کچھ پالیسیز کو ہمیشہ تنقید کا کیا نشانہ بنایا، تو ہمیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے ان کی جو بھی پالیسی ہمیں لگی کہ یہ ناقص پالیسی ہے، تو اس کو جب ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ہمیں تنقید کی، لیکن اس تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو حقائق ہوں گے تو ہم وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے مجھے یاد ہے کہ میں نے ہارلے اسٹریٹ کلینک پہ کھڑے ہو کر تقریباً 6 ماہ جو ہے رپورٹنگ کی، نون لیگ کی خبریں ہم لے کر آتے رہے، مریم سے روزانہ انٹریکشن ہوتا تھا صبح 10 بجے، تو ڈیفینیٹلی یہ صحافی کی زندگی میں ٹائم آتا ہے. لیکن رائے صاحب یہ جو نوجوان میدان میں آ گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے. لاہور میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور لاہور میں نوجوانوں نے محاذ سنبھال لیا ہے. سڑکوں پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے 21 سپتمبر کے جلسے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے شاید یہ کبھی نہیں ہوا. یہ نوجوان جس کو آپ بند کرنا چاہتے تھے آئینی پیکج کے اندر، اس سوچ کو بند کرنا چاہتے تھے. رائے صاحب عمران خان کو بند کر کے شاید ان کا خیال تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن لاؤڈ سپیکر کے اوپر بغیر کسی ڈرے لوگ اعلان کر رہے ہیں، اور لبرٹی مارکیٹس کے اندر یہ اعلانات ہو رہے ہیں، ویڈیوز اسے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. ایک تو پیغام ریحانہ ڈار نے جاری کیا رائے صاحب کہ بہادر پاکستانی، جس طرح آپ سب نے تمام رکاوٹیں توڑ کر جدوجہد کر کے اسلام آباد جلسے میں شرکت کی، ایسے ہی آپ نے لاہور جلسے میں شرکت کرنی ہے. ہم آپ کے منتظر ہوں گے. نئی پنجوتا کا بھی پیغام آیا. پی ٹی آئی ایم پی اے شبیر گجر کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، اور یہ چھاپوں کا سلسلہ رائے صاحب مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. اور اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا پر رائے صاحب جائیں تو وہاں پر جو پیغام نظر آ رہا ہے، یہ تحریک انصاف کا رائے صاحب ہمیشہ سے خاصا رہا کہ جب بھی یہ کال دیتے ہیں عمران خان، چونکہ انہوں نے کہا کہ برن دا بوٹس، کشتیاں جلا دو اور باہر نکلو، تو لوگ اب باہر نکل رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی لاہور کا جی دفتر ہے رائے صاحب، اور 3 دن رہ گئے ہیں. کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اور وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور کوئی وجہ یہ نہیں بتا رہا کہ اٹھانے کی کیا ہے، لیکن ان کو اٹھایا گیا. اور پولیس نے ایک اور جگہ، یعنی پنجاب میں رائے صاحب جہاں جہاں بھی ان کو پتہ نا کہ قافلے یہیں سے نکلیں گے، ان قافلوں کو باقاعدہ طور پر روکنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آج ایک جو منظر تھا رائے صاحب ہر پاکستانی کو بتانا چاہیے، تحریک انصاف کے رہنما رضوان مصطفیٰ سیان، آج انہیں 7 ماہ کے بعد اپنے بچوں سے پیشی کے موقع پر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جذباتی مناظر تھے. بیٹی ان کی باپ سے گلے لگ کر رو رہی ہے، اور پولیس والے وہ کیا کر رہے تھے، وہ دھکے دے رہے تھے کہ پیچھے ہٹو. یار 2 منٹ کی ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن ملاقات کرنے کی اس طرح اجازت نہیں دی گئی. ہتھکڑیوں میں لایا گیا، جس طرح کسی جانور کو گھسیٹا جاتا ہے اس طرح گھسیٹ کر لے کر آئے. رائے صاحب لاہور میں ایک اور واقعہ ہے، یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں رائے صاحب، ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے بینگ اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. 3 پی ٹی آئی ورکرز ہیں رائے صاحب، علی اصغر، عفت اور عائشہ کو صرف عمران خان کی تصویر گاڑی پر لگانے پر ٹاؤن شپ تھانے کی حدود میں پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور خواتین کو مرد پولیس والوں نے دھکے دیے اور ہراساں کی، اور 3 گھنٹے تھانے میں رکھا اور خواتین کو رہا، جبکہ علی اصغر پر جو ایف آئی آر ہے وہ کر دی گئی. اور یہ ملک کے اندر یہ اور بھی آپ کو اس قسم کی ایگزامپلز ہیں وہ ملیں گی. تو دس از ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ان بنانا ریپبلک آف پاکستان، جس کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اب اس کے بعد کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی اٹھا لیں گے؟ کیا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو بھی اٹھا لیں گے؟ کیونکہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے بعد جس نے یہ کہا تھا اپنی رپورٹ میں کہ عمران خان صاحب کو کسی قانونی بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ منمانی کے فیصلے جو کیے گئے ان کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے. تو اب ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں فری ٹرائل نہیں مل رہا، ان کے مقدمات مکمل طور پر سیاسی نوعیت کے ہیں. یہ مقدمات اس لیے بنائے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور قانونی نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی حراست ہے یہ فوراً ختم کر کے خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل لیول پر انسانی حقوق کی سب سے مؤثر آواز ہے، اگر وہاں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے اور اس ریاست نے اپنے منہ پر انٹرنیشنل لیول پر ایک اور کالک بن لی ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. اب بہرحال جسٹس فائز عیسیٰ کی رخصتی کے اوپر تو یہ سٹیمپ لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، کیونکہ نہ صرف عطا اللہ تارڑ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وزیر قانون وہ بھی کہہ رہے ہیں، بلاول زرداری بھی کہہ رہے ہیں
کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے، تو جسٹس فائز عیسیٰ کم سے کم سپریم کورٹ کے اب چیف جسٹس نہیں ہوں گے. یہ اب ایک طے ہو گیا جیسا کہ ہمارے تھمبنیل میں بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ایک ویڈیو خواجہ آصف کی بھی وائرل ہوئی ہے ایک پروگرام سے، کیونکہ اس پروگرام میں خواجہ آصف سے جب اس آئینی ترمیم کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا آپ نے فوج کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، تو خواجہ آصف نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ اس میں کئی ترامیم ایسی ہیں جو کہ فوج کے متعلق ہیں، تو ان کا انپٹ ہم نے لینا لازمی سمجھا. تو اس پر سوال یہ کیا گیا اینکر کی جانب سے، اگر فوج سے انپٹ لیا تھا فوج کے متعلق ترامیم کے حوالے سے، تو پھر کیا آپ نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے سپریم کورٹ کے متعلق جو آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں ججز کی عمر کے متعلق یا وفاقی آئینی عدالت کے متعلق، تو اس کے اوپر بھی آپ نے ان سے مشاورت کیا ہے؟ تو اس کے اوپر سن بٹا سناٹا، یعنی خواجہ آصف کے چہرے پر صرف شرمندگی تھی. تو اس کٹ پتلی حکومت کے مقدر میں اس وقت صرف سیاہی، رسوائی اور ذلت لکھی ہے، اور پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ جمہوریت پر نہیں، یہ پاکستان کے آئین پر پاکستان کی تاریخ کا بدترین حملہ کیا گیا تھا. اچھا، ایک خبر یہ بھی ہم بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر راجہ صاحب ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے. 2 بڑی گواہیاں آ گئی ہیں، اور ان گواہیوں کے بعد اب عمران خان کا اس کیس میں تو کل سے راجہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ معاملہ نہیں رہا، اب یہ پاکستان کی عدلیہ کا معاملہ ہی بن گیا. جہاں پر میرٹ پر عمران خان کو انصاف نظر آ رہا ہے، ملتا ہے، آپ انہیں دیں. چونکہ آئینی پیکج جس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ صرف پیکج عمران خان کے خلاف ہی ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہے. تو عدلیہ 20 کا ٹارگٹ بن رہی ہے، تو عدلیہ کو اپنا کردار کم از کم خدا کے لیے عامر فاروق صاحب کو تو ادا کرنے کا اب دوبارہ سے جو ہے خیال آنا چاہیے. پہلے تو کبھی ان کو خیال نہیں آیا. کم از کم میں تو رائے صاحب ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ عامر فاروق صاحب کے خلاف تو پورا ایک کمپین اور سازش تیار کی گئی، لیکن حیرانگی کی بات رائے صاحب یہ ہے کہ یہ آج ان لوگوں کے گن گاتے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے جنہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. اور ثاقب نثار والا چیپٹر رائے صاحب آپ کو یاد ہے. پھر یہ آج کی ہماری نشست تھی. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے دوپہر 3 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، اور اپنے تجزیے اور خبریں آپ تک لے کر آتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو صبح کا ہمارا پروگرام ہے 8 بجے تک اسی طرح جاری رہے گا. اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی سجیشن ہے، اٹ از مور دین ویلکم. اور انشاءاللہ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم آپ کے سوالات کو شامل پہلے کرتے رہے لیکن اب نہیں کر رہے، لیکن اس سلسلے کو بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کی رائے بھی آپ کی آواز میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.